अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज भी हम अपने तर्जुमे में इब्तिदा जो है करेंगे कुछ अहम इशूज़ जो पाकिस्तान के हैं। इसमें एक तो डेवलपिंग स्टोरी मरहूम शहीद अरशद शरीफ की है और दूसरा उसके हवाले से इमरान ख़ान का लॉन्ग मार्च और कुछ उनके मामला थे। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा एक बैनुल-अक़वामी जो अहम ख़बरें हैं जिस वक्त वो भी बहुत तेज़ी से यहाँ डेवलपमेंट हो रही हैं, मैं समझता हूँ उस पे भी मैं आपको कुछ थोड़ा सा बता दूँ। आज जो है रूस और यूक्रेन का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और अब मुझे लग रहा है कि जिसे जो हम कहते थे कि थर्ड वर्ल्ड की तरफ ये मामला जो है कदम तकरीबन 2 कदम और बढ़ चुका है। मैं अगर यूँ कहूँ कि मज़ीद 2 कदम बढ़ गया है तो इसमें मुबालगा नहीं होगा, क्योंकि आज रूस ने अपना सेकेंड MIR ICBM सिस्टम जो है उसको टेस्ट किया है। ये इंतहाई ख़तरनाक एक मिज़ाइल है जो कि 18,000 तक मार करता है और ये 15 न्यूक्लियर वॉरहेड एक साथ ले जा सकता है और इसके अंदर इतनी ताकत है कि अगर ये एक दफ़ा अगर ये फ्रांस पे गिरे तो पूरी फ्रांस की ममलिकत को तबाह कर सकता है, या अमेरिका की जो बड़ी रियासत टेक्सास है उसको भी तबाह कर सकता है। और 18,000 किलोमीटर की रेंज जो है ये बिलाशुबा जो है अमेरिका के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि रूस के जो ज़राए हैं वज़ारत ख़ारजा के, उनके एक तर्जुमान ने आज ये बात कही है जिसकी वजह से ख़तरा बहुत बढ़ गया। और उन्होंने कहा कि हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका को जो भी अब ये जंग हुई है रूस की, उसमें यूक्रेन के साथ जो टफ़ टाइम दे रहा है वो अमेरिका दे रहा है। वो कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर हम इनडायरेक्ट अमेरिका से लड़ रहे हैं और हमारे वसाइल जो हैं सारा उसमें जो है ज़ाया हो रहे हैं। तो उनका कहना था कि हमने ये फ़ैसला किया है कि क्यों ना हम इनडायरेक्ट अमेरिका से लड़ने के बजाय बराह रास्त जो है हम अमेरिका से जंग करें। तो ये मिज़ाइल जो है जब इन्होंने आज टेस्ट किया है और कामयाब तजुर्बा इसका हुआ है तो ये अब समझ लें कि इंतहाई ख़तरनाक है। अच्छा, दूसरी जानिब अमेरिका ने भी इसको वेलकम कहा है, क्योंकि अमेरिका तो बढ़ा रहा है इस जंग को। उसने फौरी तौर पर इस जवाब में आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त तकरीबन को पाकिस्तान में 7 बजे का टाइम होगा, अब से आधे घंटे पहले अमेरिका ने USS जॉर्ज बुश को जो है नेटो के लिए वो भी उसने साथ उतार दिया है नेटो के साथ, और उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल तैयार हैं। इसी सूरत हाल में मुझे ये लगता है कि अब जो है मामला ये कहीं आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये जो मामला है रूस और यूक्रेन की जंग का, उसमें आज रूस की जो यहाँ पर जो यूरोप के अंदर जो एक सुबह एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस भी थी किसी जगह, तो वहाँ पर कुछ जो रूस के माहिरीन थे डिफेंस के, वो ये कह रहे हैं कि उनका कहना है कि अगले 48 घंटों के अंदर रूस किसी जगह भी कोई बहुत बड़ा एक काम जो कर सकता है यूक्रेन के अंदर। ऑलरेडी आपको पता है कि उसने यूएन के अंदर भी पहले ये इल्ज़ाम एक लगाया हुआ है यूक्रेन की तरफ से कि यूक्रेन वहाँ पे कोई केमिकल जो है वेपन इस्तेमाल कर सकता है। तो वो ये कह रहे हैं कि रूस के शायद हो सकता है उनको सबूत मिल गया और वो हो सकता है प्रीहेम्प्टिव स्ट्राइक को कर दें। तो अब मुझे नहीं पता वो प्रीहेम्प्टिव स्ट्राइक क्या होती है, क्या कोई वो न्यूक्लियर अगर हुआ तो ज़ाहिर टैक्टिकल वेपन्स होंगे या फिर कोई और मतलब कोई हो सकता है कि कोई डर्टी मतलब किस्म का छोटा कोई बम इस्तेमाल करें। बहरहाल ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है और इसको पूरे यूरोप के अंदर इंतहाई तशवीश से देखा गया है। अच्छा, दूसरा एक अमेरिका ने काम और ये किया, उन्होंने कहा कि जनाब साथ में आज तो ये काम किया, दूसरा एक और उन्होंने ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हम शंघाई को यानी जापान को और सेउल को जो है हम मदद करेंगे, हम उनका प्रोटेक्ट करेंगे। वो उन्होंने कहा है कि मतलब फ़ौरन मतलब जैसे कहा था ना कि हमने कसम खा ली है कि हमने शंघाई का और शुमाली कोरिया का हमने दिफा करना, तो लिहाजा उन्होंने कहा है कि हम वहाँ पर अपने दिफा न्यूक्लियर हथियार लगा रहे हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका दूसरों के दिफा करने का बहाना बना के या उन्हें लालच दे के दुनिया के अंदर अपने न्यूक्लियर हथियार जो है डिप्लॉय कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि बेल्जियम में, रूस में बेल्जियम में, जर्मनी में और इवन डेनमार्क के अंदर यहाँ इन्होंने अपने न्यूक्लियर जो है आर्सनल इन्होंने अमेरिका ने रखे हुए हैं। तो अब जो एशिया के जो इलाके बच गए थे वहाँ भी अमेरिका ये बहाना लेके जा रहा है। तो ये सारी सूरत हाल जो इंतहाई जो है तशवीशनाक है। अच्छा, सऊदी अरब ने आज अमेरिका के ऊपर बड़ी सख्त चढ़ाई की है और उन्होंने कहा कि जो एमरजेंसी जो होते हैं ज़खायर तेल के, ये सऊदी जो है अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा जो है हमें इस पर तशवीश है। तो ये सारी सूरत हाल जो है मुझे लग रहा है कि अजीब है। लेकिन आज उसी एक मीटिंग में जब मैं गया वहाँ पर तो वहाँ एक बात और मुझे पता लगी, और ये पता लगी कि जो डिफेंस एनालिस्ट हैं यहाँ पर जो रशिया के हवाले से या यूरोप के अंदर जो डील करते हैं, वो ये कहते हैं कि एक बात और कन्फर्म हो गई कि अब अगर कोई जंग होती, या वो कहते हैं कि होती है या समझो जो चल पड़ी है, उसमें एक चीज़ सब कन्फर्म है कि रूस का साथ जो है ना शुमाली कोरिया और ईरान देगा और वो दे रहे हैं।
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روس کے ساتھ اب شمالی کوریا اور ایران باضابطہ طور پر شامل ہو گئے ہیں. تو جیسا میں کہہ رہا تھا کہ یہ جنگ جو ہے گھٹنے کے بجائے کہیں نہ کہیں آگے بڑھ رہی ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں مرحوم ارشد شریف کی جانب. ارشد شریف کے حوالے سے میں نے آپ کو بتائی تھی کچھ بات, جو ڈے فرسٹ معاملات تو تقریباً وہی ہیں, لیکن تازہ خبر اس میں یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب جو ہیں ان کی جو جسد خاکی ہے وہ شہید کا کل پہنچ گیا تھا, اور آج ان کا پوسٹ مارٹم بھی ہوا ہے, اور ان کے کچھ عزیزوں سے مشورہ کر کے کچھ اہم ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں, اور اس کے بعد ان کی دوبارہ جو باڈی ہے وہ دوبارہ موچری میں پہنچا دیا گیا ہے, اور کل شاید جمعرات کو انشاءاللہ ان کی نماز جنازہ ہوگی. اور اس کے بعد آپ کو ہم نے بتا دیا تھا کل ہی کہ وہ امریکہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم کریں گے تحقیقات, اور آج یونائٹڈ نیشن نے بھی کہہ دی ہے کہ ہم اگر تحقیقات ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. مطلب انہوں نے کہا ہے کہ مطلب اس کی تحقیقات کی جائیں. دیکھیں ایک بات میں نے آپ کو ڈے فرسٹ آف بتائی تھی کہ یہ جو سارا معاملہ ہے نا, اس کے پیچھے جو ہے نا سب ملی جلی کہانی ہے. یہ مطلب کوئی اس طرح نہیں ہے جو کہ لوگ ایک ادارے کو انوالو کر رہے ہیں. میں نے کل جب میں نے کل یہ بات کہی, بہت سارے لوگ ناراض بھی اس بات کے اوپر. مجھے دیکھیے اس بات کی وہ پرواہ نہیں, کیونکہ میں اگر لوگوں کی ناراضیوں کو یا خوشیوں کو اگر دیکھوں گا تو اس کا مطلب پھر جانبدار نہیں رہوں گا, میں غیر جانبدار بات نہیں جانبدار ہو جاؤں گا اور غیر جانبدار بات نہیں کروں گا. جو میرے اپنے تھے ذرائع اور ان سے مسلسل میں رابطے کے اندر ہوں. میں نے جو بات کہی تھی کل بھی اور پرسوں بھی ڈے فرسٹ کے بھائی خرم اور وقار جو ہیں آپ ان کو دیکھیں وہ کدھر ہیں, ان کو جو ہے وہاں کی جو اسٹیٹ ہے, وہاں کی جو پولیس جو ہے ظاہر ہے اوبیسلی وہ اسٹیٹ کے اندر لوگ علیحدہ علیحدہ بات کرتے ہیں, اس کو آپ علیحدہ نہ کریں. وہاں کی پولیس یہاں وہاں کا ڈیفنس کا جو منسٹری آف ڈیفنس ہے وہ وہاں کی اسٹیٹ ہی ہے, وہ اسٹیٹ کے ساتھ ہے. مطلب یہاں کی طرح تو نہیں ہے نا کہ پنجاب میں چودھری پرویز الہی بیٹھے ہیں تو ادھر مرکز کے اندر نہ شہباز شریف بیٹھے ہیں تو وہاں کو گڑبڑ ہوگی. وہاں کو ایسا وہاں کوئی چودھری پرویز الہی یا نواز شریف نہیں ہے وہاں پہ, تو وہاں پوری اسٹیٹ ہی ہے ساری. تو وہ جو ہے ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے, خرم کو اور وقار کو. خرم اور وقار کو جہاں سے گئی ہے ٹیم, اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ٹیم یہاں سے گئی ہے وہ ٹیم بھی جو ایسی ٹیم گئی ہے جو کہ خود حکومت کی اپنی ٹیم ہے. جب میں تو کھل کر کہہ بھی چکا ہوں آپ کو کہ اس کے اندر حکومت کے معاملے پر حکومتی سطح کے اوپر معاملات ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ جس جگہ یہ واقعہ ہوا ہے وہاں پہ وہ ایم او ڈی تھا, وہ اس کو کیا کہتے ہیں, وہاں پہ جو اسلحہ وغیرہ جو ڈمپ کرتے ہیں, ایم او ڈی ڈمپ ایک ہے وہاں پر, تو وہ پرانے اسلحہ جات وغیرہ, اور وہاں پہ کچھ فائرنگ شوٹنگ آپ ساری خبریں آپ نے سن لی ہوں گی. تو وہاں پر وہ گئے تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جہاں ہم نے پہلے بھی کل ایک رات کو بیان تھا میرا ایک جگہ, اس پہ بھی میں نے پوچھا تھا کہ یہ تو معلوم کریں کہ ارشد شریف چلے تو گئے تھے کیونیا, چلو وہ تو بھیجا تھا, وہ کسی نے بھیجا تھا, جیسے بھی بھیجا تھا وہ تو علیحدہ کہانی ہے, لیکن وہاں پہ انہوں ایم او ڈم کے اوپر ان کو کون لے کر گیا, وہاں پہ وہاں ٹھہرنے کی کیا کہانی تھی, اور پھر اس کے بعد جب وہ ٹھہرے وہاں پہ تو اس کے بعد جب وہ واپس آ رہے تھے تو کس نے باقاعدہ ان کو ساری وہ ان کی رپورٹنگ کی کہ وہاں پہ. تو یہ سارا جو معاملہ ہے نا یہ کہیں نہ کہیں ملی بھگت ہے, اور یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ دو ریاستی معاملات ہیں. یہ ہماری جو ہے ریاست کے کچھ لوگ جن کے خلاف ارشد شریف صاحب ایک بہت بڑی سٹوری لکھ رہے تھے, اور جن کے خلاف وہ سٹوری لکھ رہے تھے وہ ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں, اور یہ ایک جوائنٹ, جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک یہ انجینئرڈ ایکٹ ہے. اس کے اندر مطلب کیا میں اب آپ کو کہوں, پھر بات وہ آ جاتی ہے کہ وہ فیصل صاحب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ سیاسی جو شخصیات جب یہ کرتے ہیں نا بڑی بڑی مافیاز, تو پھر ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں تو اگر کڑی سے کڑی ملائیں تو خود ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا. جیسے میں نے کل کہا تھا کہ وہاں پر جو معاملات ہیں کس کی وہاں پہ مطلب انویسٹمنٹ زیادہ ہے اور کیا ہے, اور وہ جب وہ گئے تھے وہاں پہ ان کے پاس مجھے ایک بات اور بھی پتہ لگی ہے کہ وہ جو سٹوری لے کے آ رہے تھے اس میں کچھ کینیا کے اندر جو ہمارے سیاستدان ہیں یا جو ہمارے سیاسی مافیاز ہیں ان کی جو وہاں پر ویئر اباؤٹس ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کچھ لے کر آنا تھا, اور اس کے ساتھ وہ لنک تھی وہ چیزیں جو کہ انٹرنیشنل منی لانڈرنگ کا ایک ریکٹ آ رہا تھا اس کے ساتھ. تو یہاں سے پھر ظاہر سی بات ہے جب وہ گئے اس کے بعد پھر وہاں کوئی نہ کوئی بندہ تھا, ان کے کوئی یورپ میں بھی کوئی دوست رہے جو کہ ارشد شریف کے بہت قریب تھے کچھ ممالک میں, اور ان کا اور وہ جو کینیا میں تھے ان کا اور ارشد شریف کا رابطہ تھا
کہیں سے کوئی ان کو ارشد شریف کو کوئی دے رہا تھا، ہدایت دے رہا تھا کہ کہاں جانا ہے، کس سے ملنا ہے، ورنہ وہ کیا جانے ان کو، اور کس کے کہنے کے اوپر وہ گئے. تو ساری چیزیں جو ہے نا، جو میں تو اب بتا چکا ہوں. اب یہ بنیادی طور پر مجھے یہ ساری چیزیں تو 2 دن پہلے پتہ لگ گئی تھی. میں نے کہا تھا کہ میں نے جو غیر جانبدار ذرائع ہیں انہوں نے ہمیں بتائی تھی کہ یہ ساری کہانیاں ہیں. تو اس لیے میں نے کہا تھا کل بھی کہ یہ حکومت نے جو بھیجا ہے یہ جو انویسٹیگیشن کا جو گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ تو بکواس بات ہے. یہ تو آج میں نے ٹویٹر پہ بھی کہا ہے کہ مطلب آپ یوں دوسرے الفاظ میں کہہ دیں کہ قاتل کو کہہ دیا گیا کہ بھائی جناب آپ جا کے نا مقتول کا ذرا معلومات کریں کہ اس کا قتل کس نے کیا ہے، صاف شفاف طریقے سے آپ. تو پھر وہ قاتل جو نا ہاتھ پات صاف کر کے بالکل جو اور تھوڑا بہت ثبوت رہ گیا وہ بھی صاف کر کے پھر وہ آ کے کہتا ہے جناب وہ تو فلاں نے مارا تھا، وہ تو بھاگ گیا. آپ سمجھ گئے. تو اس کی سب سے بڑی نوید اب کیا ہے کہ آج انہوں نے کہہ دیا کہ جناب وہ تو اس میں اسمگلنگ، سونے کی اسمگلنگ کا بھی ہم دیکھیں گے معاملہ. تو اب میں نے اشارتاً آپ کو کچھ چیزیں سمجھانے کی کوشش کی، یقین کریں آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو گئی ہے ہماری ٹیم تو، اور آپ نے دیکھا ہو کہ اس ٹیم کے اندر وہ سنا ہے کہ ISI کے شاید تھے وہ ڈراپ کر دیے ہیں یا ڈراپ کر دیے گئے ہیں یا پتہ نہیں. ہمارے اداروں نے سمجھ لیا ہوگا کہ جو لوگ جا رہے ہیں، کیونکہ ان میں وہ ایسے لوگ شامل ہیں وہ تو آلریڈی مطلب کیا کہتے ہیں کہ حکومت کے بہت حامی ہیں. میں نام نہیں لیتا، آپ کو پتہ ہے میرا ایک روٹین ہے، میں اپنے ویلاگس پہ، کیونکہ بیسیکلی کچھ ہمارے اب جہاں جن کے ساتھ میں کام کرتا ہوں یا میرے جو معاملات ہیں مجھے وہ اجازت نہیں دیتے اتنا کھل کے بات کرنے کی. تو اس لیے میں نے اشارتاً آپ کو بہت ساری چیزیں بتا دیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے. صرف ایک ہی بات ہے کہ آپ خرم کو اور وقار کو اور وہاں پہ جا کے ان کو گرفتار کریں، ان کو انویسٹیگیٹ کریں، اور جو ان کے ٹیلی فون ہیں، ٹیلی فون ابھی تک یہ مجھے پتہ ہے، ابھی بتا ہی دیتا ہوں کہ اس بار ٹیلی فون ابھی بھی اس وقت خرم کے پاس ہی ہیں. دونوں ٹیلی فون خرم کے پاس ہے، لیپ ٹاپ کا نہیں پتہ، یہ بھی بتا دیں. اب خرم نے کیا ان کے ٹیلی فون کو واش کر دیا ہے، کیا کیا ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن اس ابھی تک جو ہے کل تک یہ ٹیلی فون کے بارے میں پتہ لگا تھا، ٹیلی فون دونوں خرم کے پاس تھے. اور اب ہو سکتا ہے کہ اس میں سے ایک آدھ اگر کوئی ڈیڈ باڈی کے ساتھ اگر بھیجا ہوتا انہوں نے تو بتاتے ہیں، لیکن بتایا تو نہیں. لیکن کل تک یہ تھا کہ ٹیلی فون خرم کے پاس تھے. تو خرم کو اور ان کو کیا جائے اور یہ چیک کیا جائے کہ یورپ سے کس کے ان کے ساتھ رابطے تھے، کس ملک کے ساتھ ان کے ساتھ رابطے تھے، کون ان کو کہہ رہا تھا. بہرحال اس کے اندر ایک ملی بھگت ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ارشد شریف کا ایک کوئی قریبی دوست، ایک دوست یا 2 دوست کوئی ایسے تھے جن کے کہ حکومتی لوگوں کے ساتھ، ان حکومتی جو کھل کے کہہ دیتا ہوں یار، موجودہ حکومت کے کچھ لوگوں کے ساتھ جن کے حوالے سے، اور جس میں کہ سارے جو بڑے بڑے مافیاز ہیں، ہینڈلر ہیں، جو مطلب منی لانڈرنگ کے اور جو کرپشن کے، ان کے جو حکومت ہے ان کے ساتھ جو ان کا کوئی اس کے بیچ میں کوئی لنک تھا، وہ سارے معاملات وہ کر رہے تھے، اور اسی وجہ سے یہ وہاں پہنچے اور یہ سارا معاملہ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر یہ چاہے تو ہماری، اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ چاہے تو ہماری پاکستان آرمی جو ہے، ہمارے ڈیفنس، ہماری جو ISI ہے، اگر وہ انڈیپینڈنٹ ایک علیحدہ طور پر اگر کر لینا تو یقین کریں وہ بھی ساری چیزیں نکال کے لے آئے گی. اور اگر نہیں ہے لوگوں کو اس پہ بھروسہ تو ٹھیک ہے، آپ یونائٹڈ نیشن سے کروا لیں، یونائٹڈ نیشن کا بھی کر سکتی ہے، لیکن یونائٹڈ نیشن بھی تب اسی صورت میں کرے گی نا، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی جب کوئی گورنمنٹ آپ کے ساتھ تعاون کرے گا نا. ادروائز آپ دیکھیں بے نظیر صاحب کا بھی تو ہوا تھا نا، بے نظیر صاحبہ کا جو وہ بھی تو یونائٹڈ نیشن نے کیا تھا. تو جب اسٹیٹس کمپرومائز ہو جاتی ہیں نا کہیں نہ کہیں تو پھر معاملات جو ہے نا دب جاتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ارشد شریف والا کیس ایسا ہے کہ آج کل کے دور میں تھوڑا سا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ انٹیلیجنس جو ہے ایسی ہے، سائبر کے سارے معاملات، تو اگر کوشش کی جائے تو معاملہ جو ہے پکڑ میں آ سکتا ہے. تو یہ بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا یہ بات کھل کر کے. ارشد شریف کے جو قاتل ہیں وہ ارشد شریف کے کوئی نہ کوئی قریبی شخص اس میں شامل ہے، اور سارا معاملہ جو ہے یہ سیاسی سطح پر ہوا ہے، اس کا کسی ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے جو بھی قاتل ہیں جنہوں نے ارشد شریف کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، ان کے سیاسی لوگوں کے ساتھ اور سیاسی جو بڑے کردار ہیں بین الاقوامی ان کے ساتھ تعلق ہے. اور ان کو پکڑنا کیسے پکڑا جائے گا، پورا ریکٹ کہاں تھا، کیوں تھا، کون لے کر گیا، اس کی جو کی ہے وہ آپ کا خرم اور وہ وقار صاحب جو ہیں ان سے پتہ لگ جائے گی، اور وہی بتائیں گے کہ یورپ کے کس ملک سے ان کو کہاں سے کیا کیا ہدایات مل رہی تھیں. یہ تو تھی ایک چیز. باقی آج سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی آپ نے سن لیا ہوگا، سپریم کورٹ نے جو کہا گیا تھا کہ جناب عمران خان کا روک دیا جائے جلسہ، تو پھر انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ٹھیک ہے، وہ ہم فوری طور پر تو نہیں کر سکتے، وہ دیکھتے ہیں کیا ہے. لیکن بہرحال انہوں نے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے، لیکن یہ کہ نوٹس وغیرہ دیے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید اتنا کوئی اہم نہیں ہے، کیونکہ عمران خان نے تو کہہ دیا ہے کہ بھائی وہ وہاں جائیں گے، اور اسی جگہ کا انہوں نے بتایا جہاں تک کورٹ کی بات کی گئی تھی اس سے ہم نہیں جائیں گے، جہاں جو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پرامن طریقے سے کرنا ہے. تو ابھی تک تو معاملہ جو ہے وہ مطلب لگ رہا ہے کہ ہاتھ میں ہی ہے، اور عمران خان نے کہا ہے کہ 5 نومبر کو وہ اسلام آباد
پہنچیں گے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ 5 نومبر تک نہیں پہنچیں، کیونکہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے، تو اوبیسلی پھر تو آپ کو پتا قافلے آپ نے دیکھا نا کیسے چلتے ہیں، پھر تو رنگ رنگ کے چلتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا وہ 5 نومبر تک پہنچیں گے، ہو سکتا ہے 7 یا 8 نومبر تک پہنچ جائیں۔ لیکن ایک بڑی عجیب بات یہ کہ آج عمران خان کے بعد یہ نواز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ عمران خان کا جو یہ مارچ ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ نومبر کے اندر جو تبدیلی ہونے والی ہے اس حوالے سے۔ دیکھیے یہ میں اپنے ویلاگ میں بار بار کہتا رہا ہوں، عمران خان صاحب کو بھی کہتا رہا ہوں، سارے لوگوں کو کہتا رہا ہوں، یہ لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے کہ فوج کا جو جرنیل ہوگا نا وہ کسی کو بھی رکھ لیں آپ، یہ بار بار میں اچھا نہیں لگتا بار کہتے ہوئے، جو بھی آپ جرنیل رکھیں گے وہ جرنیل جس دن وہ اپائنٹمنٹ ہو جائے گی نا اس کی، جب وہ آ جائے گا، جب وہ چیف کا عہدہ سنبھال لے گا تو اس کے بعد وہ پھر آرمی کا ہی چیف ہوگا، وہ اور کسی کا نہیں ہوگا۔ اور یہ بات نہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ عمران خان کی سمجھ میں آ رہی ہے اور نہ ہی اب نواز شریف صاحب بھی اس میں شامل ہو گئے، اور وہ اتنا مطلب اس کو خراب کیا جا رہا ہے اس ایشو کو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف بھی سوچ رہا ہوگا کہ یار پتہ نہیں کہ ہم عذاب میں پڑ گیا ہوں، کہ ہمارا عہدہ ہو گیا، کہ کیا مذاق ہو گیا، کیا مطلب ایک عجیب اس کے اوپر بڑی سیاست ہو رہی ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھی۔ بہرحال ہم نے تو ایک مشورہ ان کو دیا تھا کہ آئندہ جو بھی حکومت آتی ہے، جو اللہ کرے عمران خان صاحب کیا جائے، تو وہ قوانین کر کے اس چکر کو ختم کریں، یا وزیر اعظم کا یہ استحقاق تو کم از کم ختم ہی کر دیں تو اچھا ہے، جان چھوٹے۔ اچھا دوسری ایک بات، ایک اور اندر کی خبر میرے پاس یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے، اب کل کی تو بات یہ تھی کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ مارچ سے پہلے عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے، یہ میں نے بتایا بھی تھا آپ کو، لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی خبر دی گئی کہ جو پاکستان کی جو اہم حلقے ہیں اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے کہا نہیں بھئی یہ گرفتاری کا چکر ابھی مت ڈالو، حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی کیوس نہیں پیدا کرنا چاہتے، جب ٹھیک ہے وہ پرامن مارچ اگر کر رہے ہیں تو کرنے دیں، ٹھیک ہے اگر جا رہے ہیں، اور سپریم کورٹ نے بھی کہا ہوا ہے کہ بھئی جائیں اور جا کر جو جگہ ہے ان کی وہاں جائیں، تو انہوں نے کہا نہیں اس قسم کی کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی قانونی ویسے کوئی اگر ہے، مثال کے طور پہ کوئی کیس ہے، کوئی عدالت کہتی ہے، کوئی مثال کے طور پہ کسی چیز میں کوئی اگر آرڈر ہے، کوئی اگر اریسٹ وارنٹ ہے، تو قانونی اگر ہے تو وہ بات دوسری ہے، لیکن اس لیے کہ بھئی کسی چیز کا کوئی آڑ لے کے سہارا لے کے جناب فوری طور پہ نقص منف وغیرہ، آج کوشش تو ان کی یہی تھی جو سپریم کورٹ میں آج انہوں نے کیا تھا مسئلہ، وہ یہی تھا کہ کچھ نہ کچھ کرتے آگے پیچھے، لیکن اس میں سنا وہ ان کو ناکامی ہوئی ہے۔ تو اب اس کے پیچھے ایک چیز اور یہ سوچی گئی کہ کام یہ کرتے ہیں کہ ایک ایسے ہی ڈمی سی ایک تاریخ دلوا دیتے ہیں، یہ بھی آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ایک ڈمی سی تاریخ کا دلوا دیتے ہیں، عمران خان کو کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جناب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم فلاں تاریخ کو ہم انتخابات کی تاریخ دے رہے ہیں، پھر اس کا انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے، اس کو آگے کر لیں گے، تو اس سے کم از کم یہ ہے کہ عمران خان کا مارچ رک جائے گا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان اب مارچ روکیں گے، کیونکہ ارشد شریف کے شہید ہونے کے بعد ان کے اوپر عمران خان پہ بہت زیادہ دباؤ پڑ گیا، گو کہ عمران خان نے دیر تو بہت کر دی ہے، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دوسرا ہے کہ آج عمران خان نے پرویز الہی سے ملاقات کی ہے 1 to 1، اور اس میں ان سے بات کی اور ان خدشات کا اظہار کیا، جو بات میں ہمیشہ آپ سے کہتا رہا ہوں وہی خدشات سامنے آئے کہ مرکزی حکومت نے کہا تھا، نواز شریف نے کہا کہ اگر یہ پنجاب کی حکومت ہے اور ان کو کسی بھی قسم کا کوئی فیسیلیٹیٹ کرے تو یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت کو توڑ دیا جائے، تو اس حوالے سے بات چیت ہوئی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال ہوئی تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں، تو یہ صورتحال ہے۔ بہرحال اس وقت جو ہے نا صورتحال بڑی عجیب سی ہے پاکستان کے اندر، مطلب دونوں سطح کے اوپر، مطلب عمران خان صاحب کا بھی معاملہ ایک طرف سے ہے، دوسرا یہ ارشد شریف صاحب کا بھی آ گیا ہے، مرحوم کا ایک ایشو کھڑا ہو گیا ہے۔ اب ہمارے یہاں سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے یہاں جب بھی کوئی نہ کوئی ایشو ریزالو ہونے لگتا ہے اور جب کہیں قریب پہنچتا ہے تو کوئی دوسرا ایشو آ جاتا ہے اور لوگ پھر اس کو بھول جاتے ہیں، تو اب یہ ایک نیا ایشو آ گیا ہے ارشد شریف صاحب کا، اللہ کرے دیکھیں اس کے اوپر کچھ سامنے اگر آ جائے تحقیقات، تو اگر صحیح طریقے سے کی تو مجھے یقین ہے کہ معاملہ بھی سامنے آ جائے گا۔ دیکھیں اور کل تک کیا ہوتا ہے اس کے معاملات، اب کل انشاءاللہ تدفین ہوگی، اس کے بعد دیکھیں جو بھی شاید کوئی صورتحال سامنے آئے، لیکن یہ بات کنفرم ہے جو میں نے آپ سے کہی تھی، ارشد شریف صاحب کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، وہ پلان ہوا ہے، ایک جیسے میں نے کہا کہ انجینئرڈ ایک یہ ایکٹ تھا، ان کو اغوا کیا گیا، باقاعدہ یہ لوگ لے کر گیا اور اغوا کرنے کے بعد ان کو وہاں پر مارا گیا۔ یہ باقی جتنی بھی ہیں کہانیاں، یہ سب قصے کہانیاں ہیں، وہ آپ دیکھ لیں، پولیس والے بھی موقع پر روزانہ ایک نئی کہانی آ رہی ہے، کبھی کہتے ہیں گاڑی تھی، کبھی کہتے ہیں مرسیڈیز تھی، کبھی کہتے ہیں وین تھی، کبھی کچھ تھا، کبھی کچھ تھا۔ اصل کہانی وہی جو میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ ایک انجینئرڈ پلانڈ مرڈر تھا، اس کے اندر بڑی بڑی سیاسی انٹرنیشنل مافیا کا گٹھ جوڑ تھا اور ان کو اغوا کر کے ان کو شہید کیا گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، کل انشاءاللہ جو بھی خبریں ہوتی ہیں اس پہ اپنا تجزیہ لے کر حاضر ہوں گے، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔